अब्दुल मोहसी कोयटा से पूछते हैं, पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं। जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूं भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो। तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से, कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूं गंदे पानी के बाद, साफ पानी भी काफी देर आता है। क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता यह है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है। तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो। तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक हो गए, तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वुजू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें एक दफा वुजू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वुजू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं, जैसे मग्गे से जो तमीज से इसी तरह ही नहाया जाता है, कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वुजू भी करें, या पहले वुजू कर लें। बस गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है, उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज है और उसी में वुजू भी जायज है। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहां लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहां नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो। अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाए उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए, और फिर कम से कम 3 दफा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना, उसके बाद कम से कम 3 दफा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके निचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को निचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह निचोड़ें। तो इस तरह से पाक हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो बाल्टियों में धोने का रिवाज नहीं है, वॉशिंग मशीनों में धुलते हैं, और कपड़े वैसे भी लोग नीचे धो रहे होते हैं बैठ के, फिर आखिर में बाल्टियों में डालते हैं उसको। तो खुलासा ये कि कपड़े में अगर गंदगी के नजासत का जो निशान है या बदबू आपने अगर खत्म कर दी है ना, तो फिर 3 दफा इस तरह से पानी में डाल के कंघालेंगे तो कपड़े आपके पाक हो जाएंगे। और एक और आसान तरीका है कि पहले कपड़े अच्छी तरह धो लें, फिर बाल्टी में कपड़े डालें और नलके का पानी खोल दें। तो जब बाल्टी का पानी निकल के बहना शुरू कर देगा ना, तो जारी पानी हो जाएगा, तो भी कपड़े पाक हो जाएंगे। कब्जे की जमीन पर मस्जिद और नमाज का हुक्म। कब्जे की जमीन पर बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? रियाज फेरोजी
قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے، اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے. مدی نکلنے کے احکام. اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے. مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے. ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایک دو قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہے، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے. لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے. حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے. تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. عمر صاحب لاہور سے، میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی. اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے؟ سارے کپڑے ناپاک ہیں. کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے. دیکھو، جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے. دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ آپ وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے، آپ لاہور میں جا کے پوچھ لیں. اب مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے. تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی. جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں. بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا. ایسے مبہم سا سوال ہے نا، تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے. وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. وتر کی تیسری رکعت میں جب بھی کوئی دعا پڑھی جائے نا تو دعا کا موقع ہے وہ، تو اس میں بہتر ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد اگر اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو درود شریف کی دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا. آنے دیں، نکل جائیں آپ. کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا. ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال ہی گھر پر ہو گیا. یہ سوال تو مجھے لگ رہا ہے پہلے بھی کسی نے پوچھا ہے. آج 21واں روزہ ہے نا 2025 رمضان کا. اچھا، مجھے لگ رہا ہے سوال پہلے بھی آ چکا ہے. خیر، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے. اب ہمارے بعض رشتہ دار میں کہتے ہیں تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی، اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب کسی نے مرنا ہوتا ہے نا تو بس وہ مر جاتا ہے. آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی. سب نارملی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گیس کا درد ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیں. ہاں، باقی یہ ہے کہ جب والدین کی عمر ہو جائے، حد زیادہ ہو جائے، تو ویسے ہی ان کی چھوٹی باتوں کو بھی سیریس لے لینا چاہیے، کیونکہ اب ظاہر والد صاحب ہیں تو اب سینے میں درد ہو رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی تھا، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے. لیکن کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس بات کی طرف. تو اور آپ نے خود بتایا کہ گیس کا درد ہے جو ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال احتیاطاً استغفار کر لیں، آئندہ احتیاط کریں اپنے گھر کے اور خاندان کے بڑوں کے معاملے میں. لیکن یہ جو دل میں ٹینشن لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ٹینشن دل سے نکالیں ورنہ آپ کے بھی درد شروع ہو جائے گا. پھر ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے. اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، دل سے اسلام کو ماننا، اللہ کو ماننا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونیوں نے جو ہے نا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ دل میں وہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں.
تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے. غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنا پچھلا مذہب چھوڑتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اناؤنس کرنے میں اس کو یعنی پبلکلی اناؤنس کرنے میں اگر اس کو جان کا خوف ہے تو پبلکلی اناؤنس نہ کرے. لیکن اب جہاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہاں بتا دے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور احتیاطاً سرٹیفکیٹ بھی بنوا لے. تو اس میں جو ہے اس کا اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں اور بتا دے بھائی میں اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جان کا خوف ہے, تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ جی جس سے ہم شادی کرنا چاہتی ہیں وہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے, آپ کو کیا پتا. کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا, اس نے زبان سے کہہ دیا اور اناؤنس کر نہیں رہا وہ, تو بعد میں پتا چلا وہ تو ابھی بھی غیر مسلم ہی ہے. تو ہم کسی کے دل کے حالات پر فتویٰ نہیں دے سکتے, لیکن شریعت نے معاملات کرنے میں جب کسی سے آپ کوئی معاملات کریں گے نا, نکاح بھی تو ایک معاملہ ہے, تو اس میں پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے. مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے, نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے, جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہ ہے کہ آنے دیں, جو آ رہا ہے آنے دیں, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور آئیں گے. جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے نا وہ آپ کام میں لگے رہیں, اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں, بھگائیں بھی نہیں ان کو. تو آپ کا جب اللہ کا ذکر ہے آپ تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, بس نارملی جیسے سب مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں. اور جو آڑے ترچے خیالات آ رہے ہیں نہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں نہ ان کو زبردستی لانے کی کوشش کریں. ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں گی. دیکھو ہم اسکول میں نا کسی بچے کو چھیڑتے تھے, اللہ معاف فرمائے, تو جو چڑھتا تھا نا اس کو زیادہ چھیڑا جاتا تھا. کسی کو کہہ دیا موٹو موٹو, اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر سب بچے اس کو پکڑ کے چھیڑتے تھے موٹو موٹو موٹو. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ وسوسوں سے تنگ ہوتے ہیں تو شیطان وسوسے اور لے کر آتا ہے. تو آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں, وسوسے مارکیٹ سے شارٹ. کسی بچے کو آپ چھیڑیں تو وہ نہیں, یعنی چڑ کے ذریعے چھیڑیں تو وہ نہیں, جب چڑھے گا اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کہنے والا خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. محمد تسلیم اختر انڈیا سے, شریعت میں بیوی کو بھائی کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا, ان کو پوری جگہ بتاؤں میں کس جگہ پر کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آپ نے تھپڑ لگانا ہے اور کس بات پہ لگانا ہے. میرے بھائی ایسے سوال اوپنلی نہیں پوچھے جاتے. مارنا بیوی کو اچھی بات نہیں ہے, اور میں اگر اس طرح کے مارنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں تو لوگ تو جری ہو جائیں گے, ظلم کرنا شروع کر دیں گے. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ان پڑھ علاقے ہیں ان میں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ, تو اور ترغیب نہیں دی ہے, اور یہ حکم ہے کہ بے تحاشا نہیں مار سکتے آپ. تو اس طرح کی کچھ شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں, اور لیکن ترغیب نہیں دی ہے, بہت شدید مجبوری میں اجازت دی ہے کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں. ایک آدمی دبئی میں ہے, اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں, اس کے 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو کہ ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. ایک عورت کی گواہی سے اب رشتہ نہیں حرام ہو جاتا. یہ ہوتا ہے شادی کے بعد بعض دفعہ کوئی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دودھ پیا, تو جب تک معتبر گواہیوں سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب کا بچوں کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے, مارنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ سوال پہلے ہو چکے ہیں, خیر پڑھ لیتے ہیں تو دماغ سے نکال دیں, تب جنت میں جائیں گے, ورنہ جنت میں جانا آپ کا مسئلہ بن جائے گا. باقی جنت میں جانے کے بعد آپ کو اللہ آپ کی ہر چاہت پوری کر دے گا. وہ نہیں ملے گی تو اس سے اچھی کوئی دوسری اللہ دلا دے گا آپ کو. تو ضروری تو نہیں ہے کہ سارا حسن اسے ایک اکیلی پہ ہی نازل ہو رہا ہو, اور دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جنت میں اللہ آپ کے دل سے اس کا عشق نکال کے کسی اور کا عشق ڈال دے گا, وہ آپ کو آپ کی معشوقہ وہاں مل جائے گی. تو جنت میں اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن یہ نہیں کریں کہ کسی اور کی بیوی مانگ رہے ہیں آپ. میں دہلی سے پاکستان آ رہا تھا تو سفر میں ایک دن کا روزہ نہیں رکھا, لیکن پاکستان میں عید دبئی میں عید کے ایک دن بعد آئی, اس لیے میرے 30 روزے پورے ہو گئے. تو اب میں اس روزے کی قضا رکھوں گا؟ جی رکھیں گے, کیونکہ جب آپ چلے تھے راستے میں بھی صبح صادق ہوئی ہے تو وہ روزہ آپ پر لازم ہو گیا. اکیلے میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں. جعفر اقبال ہنگو سے, ایسی مووی دیکھنا جس میں صرف کامیڈی ہو, بے حیائی نہ ہو, تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی بے حیائی اگر نہیں ہے تو جائز ہے, لیکن بہتر نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. بہرحال جائز ہے. اگر بھابھی دیور سے پردہ نہ کریں تو کیا یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا؟ دیکھیں بالکل گناہ کبیرہ میں آئے گا, کیونکہ پردہ نہ کرنا ایک دفعہ تو نہیں ہوتا نا, وہ تو کنٹینیو یہ ہوتا ہے کہ پھر پردہ جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں, جو نہیں کرتی ہیں وہ نہیں کرتی.
تو صغیرہ گناہ بھی اصرار سے بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، تو اس لیے بھابھی پر دیور سے پردہ کرنا لازم ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ کبیرہ میں ہی آئے گا۔ کیا یہود و نصارہ جس کمیٹی کے مالک ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے، جس کمپنی کے مالک ہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ کمیشن بیسڈ سیلری لینا جائز ہے؟ کمیشن بیسڈ سیلری کا کیا مطلب ہے؟ کمیشن بیسڈ سیلری تو یعنی آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کو اس کا ایک کمیشن مل رہا ہے، تو جائز ہے یہ؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے سوال دوبارہ آپ بھیجیں ایکسپلین کر کے۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا آئے تو کیا وہ کھانا جائز ہے، جبکہ پتہ ہو کہ وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑا ہے، وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں پڑا، تو کیا رشتہ داری نبھانے کی نیت سے یا کھانے کی بے حرمتی نہ کرنے کی نیت سے اس کو کھا سکتے ہیں؟ مدذلہ العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا۔ دیکھو بھائی، قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا یہ بہرحال بدعت ہے۔ جو قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہ کھایا کریں۔ لیکن بہرحال جب گھر میں آ گیا ہے، آپ اس قرآن خوانی میں شرکت تو نہیں کی نا آپ نے، جب کھانا گھر میں آ گیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو بتا دیں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے آپ کا، یہ جو آپ بدعتیں کر رہے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کھانا لے کے کھا لیا نا، اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوگی، وہ کہیں گے لو بھائی ٹھیک نہیں ہے اور کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کھانا چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کھا لیں، لیکن ان کو یہ ایک دفعہ بتا ضرور دیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ان کو آپ کے عمل سے یہ احساس، یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیا جب بچے قرآن پاک کو پورا کر لیتے ہیں تو ان کی آمین کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے کہ بھئی بچوں نے قرآن ختم کیا ہے تو ایک دعوت کرتے ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے جائز ہے۔ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے؟ علم اعداد بھی کسی بات کو، کلام کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو 786 کا مطلب بسم اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ کو پورا بسم اللہ کی صورت میں لکھا جائے، یعنی جو عربی رسم الخط ہے اس میں لکھا جائے۔ کیا تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واللہ اعلم۔ اگر بیوی نیک ہو اور شوہر اس کے ساتھ بے جا زیادتی کرے، اس کو آرام بھی نہ کرنے دے اور گھر کے کاموں میں اس کو بالکل اہمیت نہ دے اور اپنی بیوی کو بالکل ویلیو نہ دے، اور جب وہ بیمار ہو تب بھی اس کے آرام میں خلل پیدا کرے، تو اس کی اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے؟ محبت سے باپ کو سمجھانا چاہیے، ابو آپ تھوڑا سا خیال کریں، بلکہ خود نہ سمجھائیں، کسی کے ذریعے سمجھوائیں۔ بیٹے جب باپ کو سمجھاتے ہیں تو باپ میں الٹا اور زیادہ وہ جو ہے نا منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے۔ تو ہونا یہ چاہیے، ایک تو بڑا مسئلہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، ماں باپ نے جو بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے نا، اس کا بڑا نقصان ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پہ جب ظلم ہوتا ہے نا، تو کوئی سالے والے ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے کہ وہ بہنوئی کو ظلم سے روکیں۔ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، آپ کل ہی ایک خاتون آئی ہے میرے پاس، بیچاری پہ ظلم ہوا، طلاق ہو گئی 3-4 بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، اب وہ کہہ رہی نا میرا شوہر دعا کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتائے، اپنے والد کو بتائے، پہلے تو شوہر کو آرام سے سمجھائے بھائی کیا ہو گیا، تبلیغ میں وقت لگوائیں، تبلیغ میں بھی بہت سے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر منہ میں نسوار ہو تو ذکر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر زنا کرتا ہو تو اس کے ساتھ رہنا جائز ہے، عورت اپنی مجبوری دیکھے کہ اس سے علیحدگی لے کے جائے گی کہاں، اچھے شوہر مارکیٹ میں ویسے ہی کم اویلیبل ہیں آج کل، اور پھر رشتہ اس سے کوئی اچھا آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس لیے جائز ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے عورت کے لیے۔ کیا ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ یوٹیوب سے کمائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ میں 20 دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، جائز ہے، لیکن کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں، چند فیصد۔ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صبح صادق سے ہے۔ صبح صادق سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اذان اگر ٹائم پہ ہوتی ہے، صبح صادق پہ ہوتی ہے، تو پھر اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اذان ہی لیٹ ہو رہی ہے تو پھر صبح صادق کا ٹائم دیکھا جائے گا۔ محمد دانش سہارنپور سے، ماں باپ بد دعا دینے کے بعد توبہ کر لیں تو کیا ان کی بد دعا قبول ہوگی؟ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی وہ بد دعا اگر انہیں توبہ کر لی ہے۔ باقی یہ بہت برا عمل ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ اگر کوئی لڑکا ہندو ہو اور ہم اسے پسند کرتے ہوں اور اس کے لیے دعا کریں یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے، کیا یہ دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اسلام کی دعا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ یہ جائز اس لیے نہیں کہ کسی کی ہدایت کی دعا، اس کسی غیر محرم کے بارے میں اتنا فری ہونا اس سے اور اس کی لیے دعائیں مانگنا، اس سے فساد کا اندیشہ ہے۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی دعا مانگی، یہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ میری اس سے شادی کرا دے، اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوعمر جوان لڑکیوں کا کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر اتنا زیادہ اس کو، اور خاص طور پہ وہ غیر مسلم ہے،
تو یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے اور فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے. آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں. بس آپ جنرلی دعا مانگا کریں اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو ہدایت دے. اسپیسیفک اس کا نہ بولیں کہ اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں بشمول مائیکل کے اللہ سب کو ہدایت دے, یہ نہ کیا کریں آپ. تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا, آپ اس کا دماغ سے تصور نکال دیں. ہماری تھوڑے دن پہلے کسی سے لڑائی ہو گئی تھی, پھر ہم نے اس سے اپنا دل صاف کر لیا, لیکن ہماری بات چیت نہیں ہوئی. لڑائی سے پہلے کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی. اچھی رپورٹ پیش کی آپ نے ماشاءاللہ. کیا یہ قطع تعلق میں آئے گا بات چیت جھجک کی وجہ سے نہیں ہوتی؟ کون تھا وہ جس سے لڑائی ہوئی تھی؟ آپ نے کوئی ڈیٹیل ہی نہیں بتائی ہے. اگر کوئی قریبی رشتہ تھا تو منا لینا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتے کو فوراً منانے میں زیادہ لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو بس سلام دعا رکھیں, باقی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی دوران دوستی ہو جائے تو ٹھیک ہے. بھائی یہ کیسے سوال ہیں؟ باپ اپنی بیٹی کو کتنی عمر تک محبت کے ساتھ چھو سکتا ہے؟ دیکھیں جب چھوٹی بچی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. جب تھوڑی بالغ کے ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر حیا کے خلاف ہے یہ کہ اس کے گالوں پہ چومنا, یہ حیا کے خلاف ہے. باقی باپ کی نیت بری نہیں ہوتی, باپ کے لیے بیٹی کا رشتہ سب سے مقدس ہوتا ہے. تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, ماتھے کو چوم لینا چاہیے, بس اتنا کرنا چاہیے. عمر حذیفہ جھنگ, کیا ہم بغیر میوزک کے گانے سن سکتے ہیں؟ صرف گانے کی آواز ہو میوزک نہ ہو نہیں سن سکتے. یہ چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ساجد اتر پردیش سے, اذان کے وقت کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں اور اذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں جواب, سلام بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کاروبار پارٹنرشپ پر شروع کیا ہو اور بعد میں اس کو الگ کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے بھائی. پارٹنرشپ تھی, جب چاہے توڑ دیں اگر کوئی معاہدہ نہیں ہو آپ کا. مسجد بناتے وقت کیا مسجد کی بیسمنٹ کو پارکنگ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلے سے نیت کرنی پڑے گی پھر چھوڑ سکتے ہیں. یعنی جگہ جب خریدی ہے اور مسجد کے لیے وقف کرنے جا رہے ہیں تو وقف کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ اوپر کا ایریا مسجد کا ہے, نیچے کا ایریا مسجد کے کاموں کے لیے ہے, یعنی پارکنگ کے لیے. مسجد یعنی نماز کے لیے ہوگا نہیں ہوگا وہ. کیا اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت داخل ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن جماعت سے نماز پڑھنا شریعت میں لازم ہے. بلا عذر جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. میں نے غلطی سے پرساد کھا لیا, اب کیا کروں؟ یہ پرساد ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ میں سن رہا ہوں, کیونکہ میں وہ مندر میں گیا تھا نا, بلوچستان میں ولاگ بنایا تھا, تو وہاں وہ کسی ہندو نے میرے اکرام میں کچھ لا کے رکھا. وہ تو ویسے ہی اکرام کیا کہ بھائی ایک بندہ آیا مہمان کے طور پر, تو میں نے وہ کھا لیا. تو اب اتنے کمنٹس کے مفتی صاحب پرساد کھا رہے ہیں. میں تو مٹھائی کھا رہا تھا بھائی, پرساد تو نہیں کھا رہا تھا. تو وہ مٹھائی تھی اور کچھ اس میں وہ جو چائے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے لوازمات جو بھی کسی مہمان کے اکرام میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال کوئی مگر مذہبی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے. کوئی ان کے مذہب کا حصہ ہے ایسی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے, پھر نہیں کھائے. کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. میرے گھر پر بالکنی میں الو آ کر چیختا ہے اور اس وقت بالکنی میں بلی بھی تھی. اف توبہ, اس سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے؟ الو آ کے چیختا ہے بھائی ان کی بالکنی میں, ماشاءاللہ, اور بالکنی میں بلی بھی تھی. تو یہ کیا مطلب؟ بلی کے ہونے سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے یا الو کے چیخنے سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ الو کیوں چیخا ہے, یا ایسے ٹائم پہ کیوں چیخا کہ بالکنی میں بلی بھی ہے؟ تو الو کو اس سے کیا غرض کہ بالکنی میں کون ہے؟ تو کچھ نہیں ہوتا اس سے. مفتی صاحب زلفیں رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. انصاف حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو جائز حق ہے, لیکن کس سے لڑائی کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا. ابا سے لڑ رہے ہیں, اماں سے لڑ رہے ہیں, تو ہر ایک کا شریعت میں احترام ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قتل کرنا بہرحال جائز نہیں ہے کسی کو, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو ویسے پھڈا کر کے اپنی رقم نکلوانا یہ تو جائز ہے, اس کے بغیر نکلتی بھی نہیں. مبہم سوال نہ پوچھا کریں, پوری بات پوچھا کریں کہ اس کام کے لیے لڑنا جائز ہے یا نہیں. شیراز شمسی انڈیا سے, اگر ہندو سفر سے آیا ہو, ابھی انہوں نے لکھا اتنا چھوٹا چھوٹا ہے, اگر بندہ سفر سے آیا ہو اور بہت تھکن ہو تو کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. صرف تھکن ہے, کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ فرض نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, وہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گی, فرض بھی وتر بھی. کسی کے انتقال کے بعد قبر پر بہت ساری اگربتیاں جلاتے ہیں, عمل کیسا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے بھائی. عمیر احمد سعودی عرب سے, اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت وغیرہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اور اگر سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیں فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہے, بس سورہ فاتحہ ہے, لیکن اگر کس نے قرات کر لی, جان کے بھی کر لی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا. تو اگر سجدہ سہو کر لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن نماز بہرحال ہو گئی ہے. اگر ہمیں چکن پاکس ہوئے ہوں اور احتلام ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہانے سے نقصان ہوگا؟
احتلام کا مطلب بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، نائٹ فال کو کہتے ہیں احتلام. تو چکن پاکس نکلے میں احتلام ہو جائے تو چکن پاکس میں وہ پانی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. ہم نے خود ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے. تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. نور قطر، کیا بیویوں کو نماز کے لیے مار سکتے ہیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں؟ تو بیویوں سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں یہ مسئلہ. ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا. ان کے مرنے سے کچھ دن پہلے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی جو صرف انہی کو آ رہی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اب ان کی اولاد ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ان کو جب بدبو آ رہی تھی انہوں نے بتایا بھی کہ بدبو آ رہی ہے اور آپ نے اس بدبو کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. ہو سکتا ہے اسی کی ٹینشن لے لی ہو انہوں نے. تو خیر اس سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بس ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا جو نارمل میت کے لیے، مردوں کے لیے ہوتی ہے. اصالہ ثواب کریں، یہی کریں. اس بدبو آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی اس بحث میں نہ پڑے. مجھے فجر کی نماز میں شک ہوا جب میں جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے سجدے میں پتہ نہیں کچھ پڑھا کہ نہیں، تو میں نے اکیلے میں سجدہ سہو کر لیا. جب امام نے سلام پھیرا تو کیا میری نماز ہو گئی یا لوٹانی پڑے گی؟ پہلی بات، سجدے میں اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ امام کے پیچھے جب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا. میرے ہسبینڈ کو یو کے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، وہ مجھ سے رابطہ بھی رکھتے ہیں. کیا ان کے لیے اس طریقے سے جانا جائز ہے؟ اگر میاں بیوی جوان ہیں تو پھر جائز نہیں ہے. 2 سال بیوی کی پرمیشن کے بغیر اتنا دور رہنا یہ جائز نہیں ہے. محمد وسیم ابو زہبی سے، میرے ایک دوست کی لاٹری نکلی ہے، کیا میں اس سے وہ رقم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر جتنے بھی ہیں ان کا احترام کا حکم دیا ہے. اب احترام تو واجب ہے. احترام کیا کیسے جاتا ہے؟ تو اس شریعت انگلی پکڑ کے ہر چیز میں نہیں بتاتی، بلکہ شریعت ایک اصول اور ضابطہ بتاتی ہے کہ بھئی احترام کرنا ہے. تم نے کرنا کیسے ہی ہمیں عرف بتاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے ہمیں ماں باپ کے احترام کا حکم دیا. احترام کیسے کرنا ہے؟ اب یہ ہر چیز ہمیں گائیڈ نہیں کی جائے گی، اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں عرف بتاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ابا بیٹھے ہوئے اور آپ نے ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ گئے آپ، تو ابا کہیں گے بیٹا ٹانگیں ہٹاؤ، یہ کیسے میری طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں؟ تو آپ کے ابا، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے؟ تو ابا کہے گا بیٹا قرآن میں یہ تو ہے نا ابا اما کا احترام کرو. ہاں جی یہ تو ہے، لیکن پاؤں پھیلانے کا تو نہیں ہے نا. تو بیٹا کسی کی طرف پاؤں پھیلانا ہی بے ادبی ہے. تو اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ ہم کرتے ہیں، اسی رخ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں یہی سوچ کے کہ ادھر ہی بیت اللہ اسی طرف ہے. تو اس جہت کے ہمیں، اس سمت کے ہمیں احترام کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا جائز نہیں ہے. جو یہ کہے کہ جائز ہے اس سے دلیل پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا جائز ہے. یہاں پر بعض لوگ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے اپنی نشست رکھی تھی جس میں آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے. تو بھائی پشت کرنا ہے نا، پشت کرنا تو جائز ہے اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ پشت کرنے کو ہی حرام ناجائز قرار دے دیں پھر تو زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. بیت اللہ میں ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں ایسے الٹے پاؤں واپس آ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کھمبے سے ٹکراؤ گے بھائی، کسی چیز سے، بندوں سے ٹکراؤ گے، گرو گے، تو وہ تو ناممکن ہے. تو ایسا ادب جس کا کرنے میں بہت حرج ہو تو وہ شریعت نے اس کو، یعنی وہ ادب پھر ادب نہیں ہوتا، وہ ایک ٹینشن بن جاتی ہے. تو قبلے کی طرف پاؤں رکھ کرنا اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ موڑ لیں پاؤں، تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. اب جیسے اسپتالوں میں پیشنٹ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا رخ ہی قبلے کی طرف ہوتا ہے پاؤں کا، وہ یعنی اس بستر کا، اب اس بستر کو دائیں بائیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پورا اسپتال کا سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی اسی کی طرف رکھ لیں، پھر مجبوری ہے. آپ معذور ہیں، آپ سے پاؤں فولڈ نہیں ہوتے نماز میں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پاؤں قبلے کی طرف کر لیں. تو جہاں ضرورت ہو وہاں بلا کراہت جائز ہے، جہاں ضرورت نہ ہو تو پھر بیت اللہ قابل تعظیم ہے، اس کی طرف پاؤں کرنا یہ بے ادبی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اور جو کہے نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شوہر نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ کہا تم میری طرف سے آزاد ہو، اور اس کی بیوی حمل میں تھی. پھر ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا آئندہ ایسے نہ کہنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو کہا تم مجھ پر حرام ہو، لیکن حرام کے لفظ سے طلاق دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا مقصد تھا میں تم سے بستری نہیں کروں گا. کیا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہے؟ جب بول دیا نا تم میری طرف سے آزاد ہو، تو اس سے پہلے کلام کیا چل رہا تھا، بات چیت کیا چل رہی تھی وہ بتائیں. اور اگر کوئی بات چیت نہیں چل رہی تھی، بالکل آرام سے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا تم میری طرف سے آزاد ہو، تو میری طرف سے کا جو لفظ اس نے کہا نا یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ طلاق ہی ہے. تو ایسا کلام طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، اور اس سے ہوتی بھی پھر صریح طلاق ہے، پھر یہ کنایہ کے طور پہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی. میری طرف سے تم آزاد ہو. اگر پیچھے کوئی کلام چل رہا تھا وہ بتائیں مجھے، اگر کچھ بھی نہیں تھا بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بولا ہے تو میری طرف سے تم آزاد ہو، تو میری طرف سے کا جو دیکھیں آزاد کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، یہاں ہے میری طرف سے، یہ ایک الگ جملہ ہے.
تو صرف کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم آزاد ہو، اس سے نہیں ہوگی، اس میں تو اس کی نیت پوچھی جائے گی. یہاں ہے کہ میری طرف سے، اس پر ہم نے پوری ایک تحقیق ہے جامع الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب نے بہت زبردست اس پہ تحقیق لکھی تھی، تو وہ بالکل عرف کے مطابق انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اس میں. تو اس تحریر کا ہی خلاصہ میں بتا رہا ہوں، اور میں بھی اس تحریر سے متفق ہوں. میری طرف سے کا لفظ جب بول دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے میں وہی کہہ رہے ہیں میری طرف سے تم آزاد ہو، تو یہ کلام پھر طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور صریح طلاق ہے. تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اور جب تیسری دفعہ کہا تم مجھ پر حرام ہو، تو حرام کا لفظ میں یہ کہنا کہ میری مراد ہم بستری تھی، یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے. حرام کا لفظ ہمارے عرف میں نکاح توڑنے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے حرام کا لفظ بھی صریح طلاق ہے. تو اس طرح 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی طلاق کا مسئلہ ہے، شوہر کو چاہیے جو بات چل رہی تھی بیوی کے سامنے اس کو پوری تفصیل لکھ کے دوبارہ سوال بھیجے، استفتاء کرے. انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینا کیا سود ہے؟ نہیں بھی سود نہیں ہے. اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ آپ نے مہنگے داموں خریدنی ہے یا سستے داموں خریدنی ہے، یعنی کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہے، تو جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی مجلس میں اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں اور زیادہ قیمت پہ لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے. ہاں پھر یہ ہے کہ پھر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ لینا جائز نہیں ہوگا، وہ پھر سود ہو جائے گا. تراویح میں اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں بھائی، تراویح کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ریٹ متعین کیے ہوئے ہیں اس کے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اتنے پیسے میں. یہ تو ایک سنت عبادت ہے، اس کو فرض نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرض نماز پورے سال ہوتی ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اپنے کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا، اس کو 1 سال نہیں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ایک مستقل اس کو. تو تراویح تو سنت ہے. اگر آپ کو کوئی قاری نہیں مل رہا فری میں پڑھانے والا تو اخفل طریقے سے پڑھ لیں، علم ترا سے پڑھ لیں. تو اس لیے جائز نہیں ہے. جتنے بھی علماء ہیں مستند ان کا سب کا فتویٰ ہے، اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں اپنی خوشی سے قاری کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو خوشی سے دے سکتا ہے، وہ بالکل جائز ہے. لیکن قاریوں کے دل میں آج کل لالچ بھی ہو گئی ہے، جس مسجد سے ان کو پیسے نہ ملیں پھر وہ اگلی سال وہاں آتے نہیں ہیں. جس قاری کا یہ پتا ہو کہ یہ لالچی ہے تو اس کو تو گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے. تحفہ ہی ہوتا ہے، اجرت نہیں ہوتی، وہ اس کو تحفہ ہی سمجھنا چاہیے. دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو بھی ٹھیک ہے. بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے. اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کہ اتفاقی واقعہ تھا. پہلی بات مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضائے حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے. اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے. تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے. باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے. تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے. تو اب دیکھیں نا سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے، ظاہر ہے. تو وہ اللہ سے مراد اللہ تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے. لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے. تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، جو قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضاء حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق. اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو
وہاں بیت الخلا قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی. تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے اور استغفار بھی کرتے تھے. ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے. ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہا ہے بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں. باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں. اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس سے، مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے 2 علاج ہیں. ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں. آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو. پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے تو ایسے کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں. دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ. تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ. اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے. تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں. تو اس لیے آپ احتیاط کریں اور جا کے جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں اور کسی سائیکولوجسٹ سے بھی رابطہ کریں. کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو. تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور نکاح تو جلد سے جلد کریں فوراً، وہ تو لازمی ہے. اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے. ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے. تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے. لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے. لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی بہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو. تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے. باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں. یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے. ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں. بد دعاؤں کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے. اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو.